औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से आज के इजलास की कार्रवाई का आगाज़ वैसे जनरल सेक्रेटरी सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट करना चाहूँगा। आज हमारे जिस सालाना इंतखाबात की सरगर्मी का अमल जारी है और मेरे साथ जो है इस वक्त मैं इस साल जनरल सेक्रेटरी था और मेरे साथ हमारे सदर इरशाद अहमद ख़ान भी मौजूद हैं और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद हैं जो पिछली काबीना का हिस्सा थे। तरीक़ाकार मैं बता दूंगा जी आपको, थोड़ा सा हमारे जो सदर हैं वो भी इस मौके पर अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। तरीक़ाकार ये होगा कि आप तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं और हमने इलेक्शन के शेड्यूल का बाकायदा सिलसिला किया था, ऐलान किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाज़ी है और दोस्तों की मोहब्बत है कि जो पैनल था हमारा और उसके मुकाबले में कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने ये तय किया कि हम जमहूरी अंदाज में अपने तरीक़ाकार को मुकम्मल करेंगे ताकि खूबसूरती के साथ एक मिसाल कायम हो सके और एक मंज़र जो है अच्छा मंज़र आप देख सकें जमहूरी अंदाज में। तो अभी भी हम हाजिर हैं, मौका शरीफ है। आज की जो तकरीब है हमारी इजलास जो इलेक्शन का है, इसमें हमारे जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं डॉक्टर अयूब काबिश साहब सीनियर सहाफ़ी हैं मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी इन्हें एजाज़ हासिल हुआ था। तो मैं बात करूँगा, उसके बाद जो है मैं सदर साहब के हवाले करूँगा और उसके बाद जो है ये जो चेयर है वो इलेक्शन कमिश्नर के हवाले होगी और वो अपने प्रोसीजर का आपको बताएंगे और जो मेरे पैनल जो अब तक आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अनाउंसमेंट होगी और उसके बाद आप हाथ के ज़रिए हाथ खड़ा करके उसे कबूल या रिजेक्ट करेंगे, आपका इख्तियार है। और मैं तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सिर्फ थोड़ा सा मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि वक्त काफ़ी है, ज़्यादा मुख्तसर बात कर रहा हूँ मैं, कि थोड़ा सा पिछले साल की जो कारकर्दगी थी वो आप जानते ही हैं कि हम क्या पूरी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से तमाम शोबाहात ज़िंदगी की कारकर्दगियाँ मुतासिर हो गई और वो आउटपुट न दे सके तमाम शोबा। तो इस तरह हमारा भी ये था कि इस साल हम भरपूर किरदार अपना अदा नहीं कर सके जो कि हमारा खासा था। तो ये इलेक्शन का अमल है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जो भी लोग आएंगे मैं उन्हें अभी से खुशामदीद कहता हूँ और वो उम्मीद है कि तंजीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में और सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए अपना वाक़ई किरदार अदा कर सकेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ इरशाद अहमद ख़ान सदर से कि वो इस मौके पर अपने ख़यालात का इज़हार। शुक्रिया शहजाद भट्ट साहब। मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर अयूब काबिश साहब और मेरे तमाम दोस्तों साथियों भाइयों, मैं आप सबका बेइंतहा मशकूर हूँ कि आप लोग कुर्ब व जवार से भी और बहुत दूर से भी चल के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हालांकि छुट्टी का दिन जो है वो लोगों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। लोग आराम भी करना चाहते हैं इस दिन, लोग अपने घर में फंक्शन भी अटेंड करना चाहते हैं, लोग अजीज़ अकारिब के यहाँ भी आना जाना चाहते हैं इस दिन। ये दिन बहुत अहमियत का हामिल होता है। लेकिन जब हमने आप सारे दोस्तों से ये दरख्वास्त की कि आज के दिन सालाना इलेक्शन होंगे तो आप लोगों ने आना ज़रूरी है, तो बेइंतहा शुक्रिया कि आप लोग इन तमाम अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल करके आज यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, क्योंकि अभी तक नई बॉडी मुंतखब नहीं हुई है, तो जो पुराने ओहदेदार हैं हम उनको नामों को उनके ओहदे से पुकारेंगे। जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये साल चूँकि कोविड के हवाले से बहुत ज़्यादा रहा और तमाम शहर की सरगर्मियाँ मानंद पड़ी रहीं, तो हमारी सरगर्मियाँ भी मानंद रहीं इस साल। लेकिन थोड़ी सी मैं वजाहत ये कर दूँ कि वो कि हमारी दीगर तकरीबात नहीं हो सकी जो हमारा खासा रहा है कि हमने बड़ी बड़ी तकरीबात माजी में करते रहे हैं,
سال میں 1 سے 2 پروگرام تو ہمارے VIP پروگرام ہوتے ہیں، جس میں 200 سے لے کے 300 صحافی ہمارے پروگراموں میں موجود ہوتے ہیں اور شہر کے کسی بڑے آڈیٹوریم میں ہوتے ہیں، لیکن اس سال وہ نہیں ہو سکے۔ پر ہم ایک کام پورے سال ہم کرتے رہے، اور وہ تھا اپنے ساتھیوں کی مالی امداد۔ وہ ہم مسلسل کرتے رہے۔ جب کووڈ اپنے عروج پر تھا اور لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے، اس وقت بھی ہم اپنے بہت سارے ایسے جن کا ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہمارا فلاں ساتھی جو ہے وہ بہت پریشان کن حالات سے گزر رہا ہے، کیونکہ اخبارات اور TV چینلز میں تنخواہیں بھی بالکل بند کر دی گئی تھی، نہیں دی جا رہی تھی، تو گھر چلانے کے لیے راشن تک لوگوں کے گھروں پر نہیں تھا، اور ہم ایسے حالات میں لوگوں کے گھروں پر راشن پہنچاتے رہے، اپنی حیثیت کے مطابق مالی مدد بھی پہنچاتے رہے۔ ہم نے جا کر کے لوگوں کو پیسے بھی دیے ان کے گھروں پر، اور جب یہ سب کچھ ہم کر رہے تھے تو کوئی ہم نے فوٹو سیشن کہیں پر بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، آپ تو خود قلمکار ہیں، صحافی ہیں، کہ صحافی سے زیادہ حساس کوئی نہیں ہوتا اور صحافی سے زیادہ سفید پوش بھی کوئی نہیں ہوتا۔ صحافی کیونکہ اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں قلمکار ہوں، میں صحافی ہوں، تو مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ ہم چاہے کسی چھوٹے سے اخبار سے بھی منسلک ہوں، تب بھی ہم شہر کے DC سے اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم اس پچھلے سال کے اندر، جو یہ سال آج ختم ہو رہا ہے ہمارا، اس میں ہم یہ کام کرتے رہے کہ اپنے ساتھیوں کی مالی مدد، راشن سے مدد، یا کسی ایک ہمارے دوست ایسا تھا جس کو دواؤں کی اشد ضرورت تھی، بہت قیمتی دوائیں تھیں، وہ ہم نے فراہم کی۔ یہ کام ہم الحمدللہ کرتے رہے، اور راشن جو ہم دیتے تھے، جب ہمارے پاس زیادہ راشن آتا تھا تو پھر ہم 2 جگہ تقسیم کرتے تھے، کہ کچھ وہ لوگ جو لانڈی، کورنگی، ملیر، سعود آباد، شاہ فیصل، اس طرف کے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر لیتے تھے، جو اس سائڈ کے لوگ ہیں دوسری طرف شیر شاہ اور صدر اور اس کے قرب جاؤ، وہ بٹ صاحب سے رابطہ کرتے تھے، تو وہاں سے بٹ صاحب راشن پہنچاتے تھے لوگوں کے گھروں پر، یا جو آ سکتا تھا وہ اس سے آ جاتا تھا، اور شاہ فیصل کالونی کا دوسرا اسٹیشن میرے گھر بنا ہوا تھا، وہاں سے ہم دیتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم یہ سارے کام کرتے رہے الحمدللہ، اور ہم اپنے ضمیر کے ہاتھوں مطمئن ہیں کہ ان حالات میں جو کرنے کا کام تھا اس میں بہرحال ہم نے اپنا حصہ ڈالا، چاہے آتے میں نمک کے برابر ہی۔ اس میں جو لوگ ہمارا ساتھ دیتے تھے، ظاہر سی بات ہے ہم صحافی لوگ ہیں، ہمارے پاس کہاں پیسے ہوتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، سب صحافی ہیں، لیکن وہ لوگ جو شہر میں رہتے ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیتے تھے، اور ہم جب ان سے کیش کی بات کرتے تھے، راشن کی بات کرتے تھے، تو وہ اپنا دل کھول کے ہماری سپورٹ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ہمارے بہت اچھے ساتھی ہمارے زاہد جعفری صاحب، وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے، وہ کووڈ کی نظر ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ سب لوگ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور ایک اہم بات یہ کہ جب کسی تنظیم کے یا کسی ادارے کے الیکشن ہوتے ہیں تو عموماً میں نے یہ دیکھا ہے، میں دوسری تنظیموں میں بھی شامل رہا ہوں اور سیاسی تنظیموں کا بھی حصہ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی جا رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی اندر سے خواہش ضرور ہوتی ہے کہ کاش میں پھر 1 سال کے لیے بچ جاؤں، میرا اقتدار بحال رہے۔ تو یہاں پر صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے۔ یہاں ایک تو یہ کہ بحیث صدر میں نے خود اپنے دوستوں سے درخواست کی کہ بھائی اس سال جو ہے وہ آپ کسی اور کو منتخب کریں، ہمارے ساتھ سارے ہی ساتھی میری طرح سے ہیں، سب مخلص ہیں، میں کس کو کہوں کہ یہ مخلص نہیں ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہمارے پرانے ساتھی، اور میں آپ کو خوش آمدید کہنا بھول گیا، ہمارے عبدالرشید ساگر صاحب ہیں جو گجرات اور گجرانوالہ میں ہوتے ہیں، ان کا وہاں سے اخبار نکلتا ہے بہت اچھا۔ آج ہماری دعوت، یہ کراچی آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار آپ آ جائیں، سب ساتھیوں سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی، بہت شکریہ آپ آئے۔ تو میں نے خود یہ کہا کہ مجھے اب آپ فارغ کریں، میں کئی سال سے ہوں، اور آپ کسی اچھے نگینے کا انتخاب کریں، اور ہمارے پاس مجھ سے بھی زیادہ اچھے لوگ موجود ہیں۔ ایڈی شاہ صاحب بہت پیارے ہمارے آدمی ہیں، لیکن کیونکہ ان کی اپنی اور مصروفیات ہو گئی ہیں تو ان کو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے پاس بڑے اچھے لوگ موجود ہیں ہماری ٹیم کے اندر۔ شہزاد خان ایک ہیرا ہمارا دوست، یہ اللہ تعالیٰ اچھے دوست بھی اس کی عطا ہوتے ہیں، جس طرح سے کسی کو اللہ یہ عطا دے دے کہ وہ قرآن پڑھ لیتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہو گئی، وہ قرآن پڑھ لیا اس نے، اس سے بڑھ کے کسی کو اللہ تعالیٰ حافظ بنا دے اور بڑی عطا ہو گئی اللہ کی، کسی کو مال دے کر کے اللہ آزماتا ہے، عطا دیتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے جتنے دوست بیٹھے ہوئے،
چاہے وہ شیر شاہ میں رہتے ہیں، چاہے وہ لانی کورنگی میں رہتے ہیں، یا گلشن حدید میں رہتے ہیں، یا جو جہاں بھی رہتے ہیں، بڑے اچھے نگینے ہیں۔ میں کس کو کہوں کہ یہ کمتر ہے اور یہ اعلیٰ ہے، لیکن اس میں انتخاب آج ہمیں اس لحاظ سے کرنا ہے کہ سارے نگینے ہیں، ان نگینوں میں سے بعض لوگ ٹائم دے سکتے ہیں، بعض ٹائم نہیں دے سکتے۔ اگر ہم ان سے چندے کی بات کریں گے تو چندہ دے دیں گے، اگر ہم ان سے کہیں گے یار 2 مہینے بعد یہ میٹنگ ہے اس میں آنا، وہ آ جائیں گے اس میٹنگ میں، لیکن اس کے علاوہ نہیں ٹائم دے سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی کارکردگی ختم ہو گئی، کمزور ہیں، یا ان کو ہم نے سمجھا کہ ہمارے قابل نہیں ہے، نہیں، اسی طرح سے قابل۔ لیکن وہ ساتھی آج منتخب ہوں گے عہدوں کے اوپر جو ٹائم دے سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان ساتھیوں کا انتخاب کریں جو اپنے قیمتی وقت میں سے تنظیم کے لیے وقت نکال سکیں۔ مجھے بس آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنی تھی، اور یہ طریقہ کار جو ہے الیکشن کمشنر صاحب آپ کو بتائیں گے جو ہوگا، اور یہی فائنل اناؤنسمنٹ بھی کریں گے۔ ان کو سارے اختیارات ہم نے دیے ہیں، اور سوائے ایک اختیار کے کہ یہ اگر کہیں سے کوئی آواز میرے لیے آئے تو اس کو جو ہے نا آپ قبول نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تو پہلے ہمارے جو وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے پہلا آرڈر دیا تھا کہ جی وہ آپ نے چیف جسٹس کو جو نظر بند کیا ہوا ہے ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں، ان کی وہ ہٹا دیں، سارے جو ان کو محاصرہ کیا ہوا تھا نا وہ ہٹا دیں۔ تو ہم آج سب سے پہلے اعلان یہ کرتے ہیں کہ جو سابقہ کابینہ تھی اس کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تاکہ میدان صاف ہو جائے نا۔ اب چونکہ میدان صاف ہو گیا تو اب نئے عہدیداروں کا چناؤ ضروری ہوگا۔ تو نئے عہدیداروں کے لیے ارشاد صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جو صاحبان ٹائم دے سکتے ہیں، تنظیم کو ٹائم دے سکتے ہیں، اپنے تنظیمی ساتھیوں کو ٹائم دے سکتے ہیں، تنظیمی جو مصروفیات ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، ان کو آگے لانا ہے۔ تو اپنے جن عہدوں کے لیے وہ متوقع امیدوار ہیں وہ اپنے عہدوں کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ عہدے لینا تو آسان ہے، عہدے کو نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی دیگر مصروفیات کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا۔ تو شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جو دوست وقت دے سکتے ہیں وہ عہدے کی اہمیت دیکھ کر اس کے مطابق اپنے سلیکشن کرے کہ میں اس عہدے کے لیے ٹائم دے سکتا ہوں اور میں اس عہدے کو نبھا سکتا ہوں۔ تو بہترین ٹیم کا انتخاب اسی صورت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے، جس نے پورے سسٹم کو سنبھالنا ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، صدارت کا۔ سب سے پہلے تو ہم صدر کے انتخاب کے لیے جو ساتھی جو ممبران ایس یو جے کے جو ممبران، اب سب ممبران ہیں، کوئی عہدیدار تو ہے نہیں، جو ممبران خود اپنا نام پیش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کسی کا نام دینا چاہتا ہے صدر کے عہدے کے لیے تو وہ آپ بالکل دے سکتے ہیں، آپ تمام بالکل فری ہیں۔ جی میں اپنی جانب سے بھی اپنے پینل کی جانب سے فضل رزاق بابو صاحب کا نام دیتا ہوں۔ فضل رزاق بابو صاحب، صحیح۔ کہ فضل رزاق بابو اس وقت ہمارے لیے، ہمارے اس پوری ٹیم میں صدارت کے عہدے کے لیے ٹھیک پرفیکٹ ہے۔ چلیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مطلب تائید تو کر دی ہے، سب نے تائید کر دی ہے نا، لیکن کوئی ایسا ہے جو اس عہدے کے لیے، صدارت کے عہدے کے لیے خود کو یا کسی دوسرے ساتھی کو اہل سمجھتا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ میں صرف ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا سر ریکارڈ کے لیے کہ صدارت کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بہترین امیدوار تھا وہ ظاہر ہے کہ ارشاد احمد خان، اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ ارشاد بھائی کو مدد کو اس کے لیے روکیں، لیکن ارشاد بھائی تو خیر کافی سالوں سے یہ اصرار کر رہے تھے لیکن ہم منا لیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں
میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کسی اور ساتھی کو موقع دیا جائے. تو اس ارشاد بھائی کے بعد پھر ہماری جو نگاہ انتخاب میں جو ہے وہ رزاق بابو بھائی کے علاوہ کوئی نہ تھا جو میرٹ پورا. ظاہر ہے صدر کی معاونت کے لیے ایک جگہ دیجیے کہیں. دوبارہ کو بٹھا دیجیے، پروگرام ڈسٹرب نہیں کرنے پلیز. صدر کی معاونت کے لیے بھی کچھ ساتھی چاہیے ہوتے ہیں. تو سینئر نائب صدر جو صدر کی غیر موجودگی میں صدر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالے اور تنظیم کو دیگر کاموں میں بھی معاونت کریں. تو سینئر نائب صدارت کے لیے جو امیدوار اپنا جو ممبران اپنا سینئر نائب صدر کے لیے جو ممبران اپنا نام پیش کرنا چاہیں. نہیں نائب صدر سینئر نائب صدر اصل میں جو لکھا وہ ترتیب سے اس طریقے سے سینئر نائب، ہاں پھر 2 نائب صدر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو سینئر نائب صدارت کے لیے جو اپنا نام پیش کرنا چاہیں یا کسی دوسرے ساتھی کا نام پیش کرنا چاہیں سب. ٹھیک ہے جی، آپ کی طرف سے یہ ان کی نامینیشن. اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میری تجویز یہ ہے کہ سینئر نائب صدر جو ہے نا جی وہ سینئر ہونا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں. ایک دوسری بات یہ تمام ساتھی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم اس وقت کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہماری تنظیم ہے نا یہ پورے سندھ کی نمائندگی کرتی ہے. تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے بقیہ سندھ کو بھی جو ہے نا ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس حوالے سے میری رائے یہ ہے بڑی آجزی کے ساتھ کہ بہت خدمات ہیں، انتہائی سینئر صحافی ہیں، اور پہلے بھی وہ سینئر نائب صدر ہمارے تھے. اس سے پہلے وہ ہمارے سندھ کے کوآرڈینیٹر تھے، اور اس وقت جو ہے اور وہ مطلب بہت سینئر ہیں. روزنامہ جنگ کے جو ہے نمائندے ہیں اپنے علاقے سے. اس کے علاوہ جو وہاں پر پریس کلب ہے اس کے بھی سرپرست اعلیٰ ہیں. 2-3 پریس کلبس کے اپنے علاقے کے ڈگری پریس کلب، دیگر پریس کلبس کے. تو میری رائے یہ ہو، میری گزارش ہوگی دوستوں سے کہ سینئر نائب صدر کے لیے میرے نزدیک ارشاد بھائی کے بعد جس طرح میں نے کہا فضل رزاق بابو بھائی، تو اس کے بعد جو ہے میری نگاہ انتخاب جو ہے وہ اشفاق احمد اشفی صاحب کے ساتھ. ہاں آپ کی طرف سے اشفاق احمد اشفی صاحب ہیں، ان کی طرف سے اچھا کیونکہ آزادانہ سب چیز ہو رہی ہے تو میرا جو آپ کوئی بھی مشورہ ہے، میری جو اچھی بات ہے، انہوں نے ایک رائے دی اور میں نے قائل کیا ہے. نہیں ایک میری بھی تو تھوڑی سی سنیں نا کہ اشفاق احمد اشفی صاحب جیسے کہ بٹ صاحب نے کہا واقعتاً بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور اندرون سندھ بڑا کام کرتے ہیں وہ. لیکن ہمارے پاس ایک اور بھی نگینہ موجود ہے اسی پوسٹ کے لیے. اور جیسا کہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ لل سردار قوم بستۃ فی العلم والجسم، قوم کا سردار بنانے کے لیے ضروری سمجھو اس کے لیے جسمانی طور پر بھی طاقتور ہونا اور علمی طور پر بھی طاقتور ہونا. یہ تو عربی کا مقولہ ہے. لیکن اس میں اپنی طرف سے تیسری چیز شامل کرتا ہوں کہ اس کو مالی طور پہ بھی طاقتور ہونا چاہیے. جتنا بڑا اہم عہدہ ہو اس کو اتنا ہونا چاہیے کہ کب اچانک کوئی ایسا پروگرام آ جائے، کچھ آ جائے تو اپنی جیب سے خرچ کر کے اس کو کر سکے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں آپ دیکھیں عہدے دیتے ہوئے اس چیز کو بڑا مد نظر رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ویسے آپ سب لوگوں کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا. مشورہ یہ کہ سینئر نائب صدر جو ہے وہ شہزاد بھائی جو ہے نا ہمارے، ان کو بنا دیا جائے، اور نائب صدر آپ اشفاق احمد اشفی صاحب کو لے لیں. یہ میرا ایک مشورہ ہے. ارشاد بھائی آپ کی تجویز شہزاد صاحب، ٹھیک ہے، ہاں سینئر ان کی اشفاق اشفی صاحب کی، ان کی طرف سے یہ 3 امیدوار آ گئے نا. اس میں وہ کر لیتے ہیں، ووٹنگ کر لیتے ہیں نا. اس سے پہلے یہی تو عمل ہوتا ہے الیکشن کا، یہی عمل ہے. آپ لوگوں کا ہے فیصلہ. صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے کیا ووٹنگ کی طرف جائیں، میں تھوڑا سا یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ شہزاد خان جو ہے وہ تو ہمارا ہیرا ہے، اور ہم نے جو ہے اسے بالکل کرنا تھا، اور انہی چیزوں پہ میرا بھی یہ ذہن تھا
دیکھیں اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 3 آپ کے پاس پوسٹ ہیں، ایک نائب صدر اول، نائب صدر دوئم اور سینئر نائب صدر، ایسا ہی ہے یا اس میں نائب صدر کی الگ ہے؟ سینئر نائب صدر ایک ہے، سینئر نائب صدر ایک ہے، اس کے 2 نائب ہیں. اچھا سینئر نائب صدر ایک ہے اور نائب صدر 2 ہیں، نائب صدر اول اور نائب صدر دوئم. نائب صدر نہیں ہے، نائب صدر کی پوسٹ نہیں ہے. نائب صدور 2 ہیں. نائب صدور ہے نا 2 ہیں. لیکن ٹیکنیکلی جو اصل عہدہ ہوتا ہے نا وہ نائب صدر کا ہوتا ہے رولز کے مطابق. تو نائب صدر کی آپ کو ایک پوسٹ کرنی پڑے گی، نائب صدر. پھر اس کے بعد آپ نائب صدر اول بھی کر سکتے ہیں، نائب صدر دوئم بھی کر سکتے ہیں، نائب صدر سوئم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک پوسٹ جو ہے نا آپ کو رولز کے مطابق نائب صدر کی بنانی پڑے گی، اور سینئر نائب صدر بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ذرا اس کو تھوڑا سا کائنڈلی آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا شہزاد صاحب، اس کو میں تھوڑا سا آسان کر دوں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں نا، پورے سندھ لیول پہ کام کر رہے ہیں نا، تو آپ ایک سینئر نائب صدر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ڈویژن لیول پر ایک نائب صدر رکھتے ہیں. جو جتنے ڈویژن ہوتے ہیں اتنے آپ نائب صدر رکھتے ہیں، جو اپنے ڈویژن کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، معاملات دیکھتا ہے. تو کسی بھی ظاہر کراچی کے بندے کو اب ڈگری تو نہیں جا سکتا نا، وہ نہ کراچی کا بندہ سکھر جا سکتا ہے. تو وہاں جو مقامی نائب صدر ہوگا نا، وہ اس کو کہے گا کہ بھائی یہ چیزیں دیکھ لینا. یہ ہوتا ہے نائب صدور کے لیے. ابھی جو ہے نا ہم مرکزی کابینہ کا انتخاب کر رہے ہیں. آغاز کا دفتر نظر آ رہا اچھا ہے. کسی بھی تنظیم کی جو مرکزی آغاز کابینہ کے دفتر ہوتی کے ہے نا، سامنے اس میں پہنچے، اس کی 5 طرف پیٹ کر بنیادی ہوتی ہیں اور لیگل. سامنے دیکھیں گے ایوننگ اسپیشل کا بورڈ صدر، نائب صدر، خزانچی، کے دفتر کی جنرل طرف سیکرٹری، پیٹ جوائنٹ کرنے سیکرٹری اور خزانچی. یہ 5 جو لیگل ہوتے ہیں جن کے باقاعدہ کسی بھی تنظیم میں رولز کے مطابق بالکل آغاز کے دفتر پہ آ جائیں. اس کے لیے آپ کے لازمی ہوتا ہے کہ نائب صدر کا انتخاب آپ کریں گے. نائب صدر کے بعد آپ سامنے نائب صدر اول، نائب صدر دوئم، دوئم چارم، آپ جتنے جائیں بنا سکتے ہیں. اور یہ سیڑھیاں اوپر آ جائیں. تو بس میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا اس میں آپ دوستی کر لیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. نائب صدر، ہاں نائب صدر کر لیں اور نائب صدر اول کر لیں، ایسا کر لیں، اور ایک سینئر نائب صدر کر لیں. ہاں تو وہی ہے نا، ایک لفظوں کا تھوڑا سا ایک سینئر نائب صدر ہے، 2 نائب صدور ہیں، 2 نائب صدور ہیں. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 2 نائب صدور ہیں، نائب صدر نہیں ہے. صدر ہے نا، نائب صدر ہے. نائب صدر ہی تو ہے نا. سر نہیں ہے سر، سر یہ بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ سینئر ایک نائب صدر، ایک منٹ آپ چلیں ایک نائب صدر کر لیں، سینئر نائب صدر کر لیں. سینئر دوسرا نائب جو ہے صدر نا جو ایک نائب صدر اول، یہی ہے نا سر. اول اور دوم. میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ ایسا کر لیں ایک سینئر نائب صدر اور ایک نائب صدر اور ایک نائب صدر اول کر لیں. چلیں ایسا کر لیں، بات وہی پڑھتے ہیں. نائب صدر وائس بات وہی پریزیڈنٹ پڑھتی کی ہے، ایسے پوسٹ کرنا. مست ہے. سمجھ گیا میں، اسی طرح کر لوں جیسا کہ ہاں جی جی بالکل بالکل سر آپ مشہور. سر جی تمیز نہیں باندھے اس ٹائم، جلدی جلدی کریں، بولیں بس. بات یہ بٹ صاحب نے جو کہا وہ قانون کے بھی مطابق ہے اور اصول کے بھی مطابق ہے اور آئین پاکستان کے بھی رجسٹریشن ایکٹ کے مطابق. جی یہی میں اشارہ کر رہا ہوں. سر اس کو ایسا کر لیں، نائب صدر جو ہے کوئی بات وہ نہیں چن لیا جائے، اس کے بعد کیبنٹ بیٹھ کر نائب صدر اول اور نائب صدر دوئم، سوئم، چہارم، پنجم. اچھا سینئر نائب صدر کے لیے آگے تو کیبنٹ جو ہے بعد میں کرتی ہے. یہاں آپ الیکشن میں صرف نائب صدر. ٹھیک ہے سر. اچھا اب ہم پہلے بات کر رہے ہیں سر سینئر، آپ کی اجازت سر، سینئر نائب صدر کی ہم بات کر رہے ہیں. سینئر نائب صدر کے لیے ارشاد بھائی نے شہزاد خان کا نام تجویز کیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ارشاد بھائی ہمارے بہت سینئر ساتھی، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، تو یقیناً انہوں نے جو میری سوچ ہے وہ بھی مد نظر رکھی ہوگی، لیکن انہوں نے میرا یقین ہے کہ جو فیصلہ کیا ہوگا بہتر کیا ہوگا. لہذا میں اس پہ سر تسلیم کا کام کرتا ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور کوئی جو 3 نام تھے، شفاق احمد اشفی صاحب اور شہزاد صاحب سر تھے. میں تو وڈرا کر دیا سر، اب صرف شہزاد نہیں خان میں تو خود آلریڈی وڈرا ہو گیا. انہوں نے کہا تھا لیکن میں وڈرا ہو گیا. صحیح ہے. تو آپ تمام متفق ہیں شہزاد صاحب سے؟
शहजाद खान के लिए सर हाथ में खड़ा करें आपकी इजाजत से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इधर पे आवाज की और हाथ खड़ा करने के बाद ही ताली में शहजाद खान या एक कुर्सी और अंदर लो यार इखलाक भाई के लिए। अपना नाम पेश करना चाहते हैं या किसी साथी का नाम पेश करना चाहते हैं नायब सदर के लिए? इरशाद है, आपकी इजाजत हो जी जी। नायब सदर के लिए, क्योंकि ये एक मरकज़ी होता है और लीगल और प्रोफेशनल होता है, और मैंने जो बात की आमिर भाई सिंध के हवाले से, तो मेरी गुजारिश होगी कि इशफाक अहमद अशफी साहब को इस ओहदे पर जो है अगर मुकर्रर कर लिया जाए तो हम काफ़ी मामला को हम मैनेज करें। अच्छा, हमारे बड़े सीनियर साथी बाहर आ गए हैं, जीशान भाई हैं, नईम कमर भाई हैं, तो हैं? ये है कि कमर भाई जहाँ जगह मिले आप वहीं बैठ जाएं। जी अशफी साहब के लिए तमाम लोग मुत्तफिक हैं? ठीक है सर, ठीक है। नायब सदर अव्वल के लिए मेरे ख्याल से अकबर बेग साहब बड़े मुनासिब हैं। जी मैं भी इरशाद भाई की मुकम्मल तायद करूँगा। मैं सर अकबर बेग साहब, आप इससे पहले कि आप कहें मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि अकबर बेग साहब जी हमारे बड़े मुखलिस साथी हैं, और अगर चाहे कि ये पिछली काबीना में नहीं थे, लेकिन जहाँ हमने इनको आवाज़ दी ये पहुँचे, खा वो रंगी टाउन का आखिरी इलाका हो, जहाँ भी हो। और दूसरी बात ये कि मैं कल इनका एक प्रोग्राम भी बनाया है, और वो मैं इंशाअल्लाह ताला कमर भाई रिलीज़ करूँगा प्रिंटिंग के हवाले से, कि प्रिंटिंग के क्या मराइल होते हैं, क्या मसाइल होते हैं, कोई चीज़ कैसे प्रिंट होती है। ये प्रिंटिंग के काम से वाबस्ता है, और मेरा ख्याल तकरीबन 42-43 साल से वाबस्ता है, और हमारे बड़े खूबसूरत साथी हैं और हमारे सपोर्टर हैं, हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अकबर बेग साहब कुछ भी कहें, अकबर बेग साहब जो है वो इस वजह पे आना चाहिए। जी सर। सर हमने आपसे सीखना है, इसको बना रहे हैं। आपने कह दिया ना दोस्तों को, बस बिठाएं जी जिसको जहाँ जगह मिल जाए। आप जो है बिठा इखलाक भाई आप बैठे, आपका काम नहीं है, आपका काम। और भट्ट साहब की तरफ से भी, इनकी तरफ से भी, बाबू भाई की तरफ से हल्फिया तौर पर कि अभी इस वक्त जो नाम सामने आ रहे हैं जिस ओहदों के लिए, वो अभी इसी वक्त आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले तक भी किसी को ये नहीं पता था कि कौन क्या मुंतखब होगा, किसी को नहीं पता था। मैं भी तायद करता हूं। इवन के सुबह शाम मशवरे हमारे ये शहजाद साहब से, हमारी इसके आज के प्रोग्राम के निकात के हवाले से, और एक और बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, सुबह शाम हमारी डिस्कस होती है, फ़ोन पर वहाँ मीटिंग होती है, ये करना है वो कर, लेकिन इस मौजू पर इनसे भी कोई डिस्कशन नहीं हुई है। ये ख़ुद भी हैरान हो गए होंगे कि मुझे सीनियर नायब सदर बना दिया। तो इसी तरीके से अकबर भाई से कल दोपहर में भी हम इनके पास थे, खाना इनके साथ, लेकिन इनको नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। चलिए आगे ठीक है चलें। सर। बस एक अकबर भाई अब बहुत आप चलें। अहम ओहदा जिसके लिए बहुत सोच समझ कर अपने उसका इंतखाब करें, जनरल सेक्रेटरी। शहजाद भट्ट साहब सारे बोलेंगे या कुछ बोलेंगे। चले मैं थोड़ी सी सिर्फ सही बात समझूं ना। एक तो आपका शुक्रिया। दूल्हा बोलते नहीं है। अच्छा जी। जनरल सेक्रेटरी के लिए ज़ाहिर है जॉइंट सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है, मेल भी और फीमेल भी। जी। तो पहले हम जो है ना मेल की तरफ आ जाते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी जो जनरल सेक्रेटरी की मावनत करे। जॉइंट सेक्रेटरी मेल मेल इससे अच्छा कौन होगा? जी मैं भी तायद करूंगा जी। डॉक्टर शिराज शिराज अच्छा साहब कौन जो है और कि जनरल इनकी बड़ी खूबी ये है कि सबके साथ ज्वाइंट रहते ही है, सबके राब्ते में। हाँ हाँ, और खुसूसन उसको फ़ोन करना, उसको फ़ोन करिए रहता। बाद मामला में तो उनके ज्वाइंट जो हैं बड़े हाँ। कारआमद और बहुत कार है। होम्योपैथिक डॉक्टर है, वजारत की क्या जरूरत है माशाल्लाह। अब जॉइंट सेक्रेटरी फीमेल जी, फीमेल के लिए इधर थोड़ा इधर देखें, हमारी तरफ देखें ना। हम भी बैठे हुए हैं। बहुत ढेर है ना। बिल्कुल जी, मेरी भी तायद है। हमारी अच्छी साथी है माशाल्लाह, मजाक चलता रहता है और हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और हमेशा पहुंचती हैं हर प्रोग्राम में। आपको पता ही है कि एसयूजे एक फैमिली का कैसे भी हालात हों, इनकी कभी गैर हाजिरी नहीं होती, सबसे बड़ी खूबी है।
وقت دیتی ہیں، اور اس سال ہم وہ نہیں کر پائے جو ہم کر سکتے تھے کورونا کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے اس سال جو ہے کوشش کریں گے کہ ان خامیوں کو بھی دور کریں۔ جی سر، ڈاکٹر صاحب تیزی سے آگے بڑھا ہے، پنکھا بند ہے، گرمی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، ایک اور عہدہ خواتین کا جو جوائنٹ سیکرٹری فیمیل، وہ تو ہو گیا نا، ناہید خان، ناہید خان۔ ناہید خان صاحب۔ ناہید خان۔ ناہید خان کے لیے جی تائید کر دیں دوست جو کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، دو خان، ایک ڈاکٹر شجاع صغیر خان اور ایک ناہید۔ چیز ہوتی ہے فائنینس، اس کو دیکھنے کے لیے بھی ایک سیکرٹری کی ضرورت ہوتی ہے، فائنینس سیکرٹری کے لیے جو خزانے پہ نظر رکھے۔ جی جی، خزانچی کے حوالے سے میری گزارش یہ ہے جی کہ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے خوبصورت جو یہاں موجود ہیں، اور یہ پچھلے سال بھی ہماری تنظیم کا حصہ بنے اور اسی پوسٹ پہ بنے، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی حد تک، میں نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے ہم خود اپنی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں تو ہم کسی دوسرے کی کارکردگی کو کیا جانچیں۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اخلاق احمد بھائی ہمارے بڑے اچھے بندے ہیں، اور جو امانت چاہیے ہوتی ہے خزانچی کے حوالے سے سب سے عام جو چیز ہوتی ہے وہ ان میں موجود ہے، تو ان کو دوبارہ جو ہے ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں، ان کو دوبارہ موقع دیا جائے تاکہ ہماری ٹیم کا حصہ بن سکے۔ کوئی دوسرا بھائی ٹھیک ہے بھائی، کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اوکے ہے، چلیں۔ اور کوئی اور امیدوار، کوئی اور تجویز؟ ٹھیک ہے سر۔ اوکے، تنظیمی جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ انفارمیشن کے حوالے سے میری گزارش یہ ہوگی جی کہ ہمارے ایک ساتھی موجود ہیں جو کہ پچھلی کابینہ میں بھی انفارمیشن سیکریٹری تھے، اور ماشاءاللہ ویسے بھی وہ بڑے متحرک ہیں، اور ان کی جو نیچر آف جاب ہے وہ بھی ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے، ان کا تمام اخبارات سے، تمام چینلوں کے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے، اور ان کا رابطہ روزانہ کی بنیاد پہ رہتا ہے، اور پھر وہ جس جگہ بیٹھے ہیں وہ جگہ ایسی ہے کہ وہ بہت سوٹیبل ہے انفارمیشن کے لحاظ سے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ گزشتہ سال کی طرح جناب شیخ رمیز احمد کو جو ہے نا انفارمیشن میری تائید ہے جی۔ وائس سیکرٹری اطلاعات تھی، نہیں رابطہ سیکرٹری اس کے بعد ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ میں اس دفعہ جو ہے نا انفارمیشن سیکرٹری کے لیے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات بھی دے رہے ہیں، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات، ڈپٹی سیکرٹری، اور اس کے لیے جو ہے حسین دانش پہ نظریں ہیں ہماری۔ جی بالکل، میں بھی تائید کروں گا جی، ہے نا؟ ماشاءاللہ یہ ایکٹیو ہیں۔ حسین دانش جب سے ممبر بنے ہیں تو یہ مسلسل کسی نہ کسی طرح رابطے میں تو ضرور رہتے ہیں، اور جہاں ہم ان سے کہتے ہیں پہنچنا بھی ضروری، تمہارا تو پہنچتے ہیں۔ آج بھی انہیں جو ہے وہاں جانا تھا ابھی انٹیریئر سندھ، لیکن ہم نے کہا کہ پروگرام میں شرکت کر کے پھر جانا ہے، تو بیچارے آ گئے۔ اور ایک اچھا ویب چینل چلا رہے ہیں، اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے آئندہ جو فیوچر ہے وہ ویب چینلز کا ہی ہے۔ کن کی تجویز ہے؟ ٹھیک ہے، حسین دانش۔ حسین دانش۔ ٹھیک ہے جی، کسی کو اعتراض؟ اچھا، یہ سارے لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ان کے فرش بھی ایک اہم عہدہ ہے جو تنظیم کے رابطوں لوگوں سے رابطے رکھتا ہے، باندھے رکھتا ہے، سب سے جڑے رکھتا ہے۔ رابطہ سیکرٹری ایک اہم عہدہ ہے۔ رابطہ سیکرٹری کے لیے کوئی تجویز کسی دوست کسی ساتھی کی طرف سے؟ تجویز پیچھے یہاں طرف سے نہیں آ رہی، کوئی تجویز نہیں آ رہی۔ اور رابطہ سیکرٹری بیسیکلی تقریباً ایک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ یہ تنظیم جو ہے وہ صحافیوں کی تنظیم ہے، صحافت سے وابستہ افراد کی تنظیم ہے، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو انفارمیشن کا، رابطے کا، یعنی کمیونیکیشن کا، بیسیکلی یہ کمیونیکیشن میں آ جاتا ہے رابطہ بھی اور میڈیا، تو وہ ہمارا مضبوط ہو۔ تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم ایک رابطہ سیکرٹری کی بھی دیکھیں پوسٹ کر کے، اور اس پہ کسی بندے کو کر کے کہ شاید وہ بہتر سے بہتر کارکردگی کا۔ اچھا، ایک ہماری میری رائے یہ ہے، ناقص رائے ہمیشہ ہوتی ہے میری، کہ ہمارے درمیان ایک ہماری ساتھی موجود ہیں جو کہ پہلے بھی کافی خدمات ہیں ان کی، اور ماشاءاللہ اب اس سال تو وہ بڑی اچھی ایک رائٹر کے طور پہ سامنے آئی ہیں، اور مختلف بڑے بڑے اخبارات میں ان کے جو ہے بڑے بڑے مضامین میں دیکھ رہا ہوں،
اور ان کا جو تعلق بھی جو ہے وہ صحافت کے ایک بہت بڑے خانوادے سے ہے، اور میری گزارش ہوگی کہ اس پوسٹ کے لیے، اور ویسے بھی خواتین کی بات زیادہ رابطے میں سہولت ہوتی ہے، خواتین کو زیادہ مائل انسان ہوتا ہے، کہ ڈاکٹر انیلا قیوم صاحبہ سے قربانیاں ہیں اس بندے کی، کہ یہ اپنے تمام تر مسائل کے باوجود، اور اپنے وسائل کے باوجود یہ آفس کے حوالے سے ہمیشہ پیش رہتا ہے، اور اس نے بڑے طویل عرصے سے یہ خدمات انجام دے رہا ہے، جب ہم بلاتے ہیں پہنچتے ہیں، حالانکہ اس کی رہائش بہت دور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ یہ آرٹس کونسل میں ایک بہت اہم جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں مصروف ہے۔ جی ہاں، تو میری تجویز بھی یہی ہوگی کہ نسیم شیخ صاحب کو جو ہے یہ ذمہ داری اگر کوئی اور ادا کر سکتا ہے تو سامنے آ جائے، بہت اہم ذمہ داری ہے، دفتر کھولنا بند کرنا۔ ماشاءاللہ جی، نسیم شیخ ہمارے پاس جب آئے تھے اس وقت یہ انٹر پاس کر کے آئے تھے۔ ضرورت ہوتی ہے لیگل ایڈوائزر کی اپنے لیگل معاملات دیکھنے کے لیے، جی بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم ہمارے ایک ہیں، بہت ہی ہمارے پیارے جانے مانے عامر ضیاء صاحب ایڈوکیٹر۔ عامر ضیاء بھائی جو ہے گزشتہ سال ہمارے ساتھ آئے، اور الحمدللہ بڑا اچھا اضافہ تھا، بڑا خوشگوار اضافہ تھا، کئی جگہ پہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، بہت متحرک ہے، اور قانونی معاملات کو ظاہر ہے کہ یہ سمجھتے ہیں، پر فائز رہے ہیں، بہت سمجھتے ہیں، تو میری بھی تائید عامر ضیاء بھائی کی۔ عہدوں پر ہم نے آپ تمام ساتھیوں سے رائے لی، اور شہزاد بٹ صاحب کا پینل جو ہے نا، کیونکہ تجویز کنندے زیادہ تر جو ہے نا شہزاد بٹ کی طرف سے تجویز تھی، جو آپ سب نے قبول کی ہے، اس کا مطلب ہے شہزاد بٹ صاحب کا پینل جو ہے نا مکمل جیت ہے۔ کامیابی کا اعلان کرتے ہیں تو شہزاد بٹ صاحب کا پینل جیتا۔ جی صحیح۔ آپ اور تمام دیکھیں اس میں کوئی کنونسنگ نہیں ہوئی، کسی نے کسی سے نہیں کہا سنا کچھ نہیں، یہ ہے انتخاب جماعت اسلامی والا۔ آپ تمام منتخب ہونے والے تمام دوستوں کو مبارکباد، بہت مبارک ہو۔ آج 26 دسمبر 2021 کو سندھ یونین آف جرنلسٹ کے الیکشن ہوئے، سالانہ انتخابات ہوئے، تو جس میں صدر کے لیے آپ تمام دوستوں کی رائے، متفقہ رائے سے فضل رزاق بابو صاحب کو منتخب کیا گیا ہے، مبارک ہو بابو بھائی، مبارک ہو بہت بہت۔ اور سینئر نائب صدر کے لیے شہزاد خان صاحب کو منتخب کیا گیا ہے۔ نائب صدر کے لیے اشفاق احمد اشفی صاحب جو اندرون سے ڈگری سے ہیں، وہ جنگ اور جیو کے نمائندے ہوں۔ نائب صدر اول کے لیے اکبر بیگ صاحب کو منتخب کیا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جنرل سیکرٹری کے لیے شہزاد بٹ صاحب کو منتخب کیا گیا ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری کے لیے ڈاکٹر شجاع صغیر پاشا صاحب کو منتخب کیا گیا ہے۔ ان کے لیے تو ذرا زوردار تعلیم ہوگا۔ جوائنٹ سیکرٹری فیمیل کے لیے ناہید خان صاحبہ کو، فائننس سیکرٹری کے لیے اخلاق احمد صاحب منتخب کیا گیا ہے۔ انفارمیشن سیکرٹری کے لیے شیخ رمیز صاحب، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات حسین دانش صاحب، رابطہ سیکرٹری ڈاکٹر انیلا قیوم صاحبہ منتخب ہوئے، آفس سیکرٹری نسیم شیخ صاحب منتخب ہوئے ہیں، اور لیگل معاملات دیکھنے کے لیے لیگل ایڈوائزر عامر ضیاء صاحب۔ تو آپ تمام منتخب ہونے والے دوستوں کو مبارکباد، اور امید ہے کہ وہ تمام دوستوں کی توقعات پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔
अच्छा हम काफ़ी नौ मुंतखब जन्नत से। जी जी काफ़ी हम लेट हो चुके हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि कम से कम वक्त में मेरी कोशिश जो है तो होगी। एक तो मैं आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा और मैं भी जिक्र भी करूँगा उनका। देखिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ और आप सब मेरी तायीद कीजिएगा, और वो तायीद इस कदर होनी चाहिए कि अगर कोई तरदीद भी करना चाहे तो ना हो सके। मैं ये कहना चाहूँगा आपको दिल की गहराइयों से कि इरशाद एम खान एक ऐसा नाम है कि जिसकी इतनी खिदमात है कि जिसको बयां करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। और मैं इस चीज़ का कायल हूँ, जब हम किसी को रहनुमा कह देते हैं तो हम उसको रहनुमा मानते हैं और हम फिर उसकी रहनुमाई छोड़ते नहीं हैं, उससे दस्तबरदार ना होते हैं ना उसको होने देते हैं। तो यहाँ जनरल बॉडी मौजूद है तो सब बातें बाद में। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये मेरी इस करारदाद को मंजूर करें कि तंजीम में सरपरस्त आला चेयरमैन का ओहदा तजवीज़ किया जा रहा है। हम ये पहले कर भी चुके हैं, हमारे पास इस आइन में गुंजाइश है। और इस चेयरमैन के लिए, सरपरस्त आला के लिए इरशाद अहमद खान के नाम की तमाम अब मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम बाज़ाब्ता का जो फ़ोटो सेशन है उसकी तरफ आएँ, जिसमें ये होगा कि हमारे जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हर ओहदेदार जो है वो यहीं आ जाएगा, जगह की किल तल थोड़ा सा मैनेज करेंगे उसको, यहाँ आएगा और ये उसे हार पिलाएंगे और हम साथ खड़े होंगे। ये हमारा सेशन मुकम्मल हो जाएगा। उससे पहले अभी जो है ना, जैसा कि इरशाद भाई ने कहा तो उसके मुताबिक के बहुत से साथी ऐसे हैं जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि काबीना में उनकी अपनी जगह खिदमात है, उनकी अपनी जगह अहमियत है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि काबीना में एक हद तक आप बंदों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो फिर बाकी लोगों को गवर्निंग बॉडी में आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ कुछ साथी ऐसे मौजूद हैं कि जो यकीनी तौर पर गवर्निंग बॉडी में हमारे साथ होने चाहिए, और अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारी ख्वाहिश होगी कि वो ज़रूर हमारे साथ आ जाए, हमारा हिस्सा बन जाए, हमारा दस्तबाजू बन जाए। तो इरशाद भाई से गुजारिश होगी कि गवर्निंग बॉडी के हवाले से आप तजावीज़ दें ताकि ये काम हो। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी, आपकी मोहब्बतों का बड़े दिल से मशकूर हूँ। तो अब मेरे लिए आसानी ये होगी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो गवर्निंग बॉडी के लिए नाम पेश करूँ उसमें आप लोगों को मैं शामिल करूँ, ये मेरा अंदर से दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने इतनी तमहीद बांधी। तो फार्म आपके कल परसों में भर जाएंगे, कोई वो नहीं। तो अब गवर्निंग बॉडी के लिए जो नाम रह गए हैं, राजा साहब को शामिल कीजिए उसके अंदर, राजा आरिफ साहब को नाम मुझे सारे बता दें। ठीक है, राजा आरिफ। और उसके अंदर आप शामिल कीजिए अहमद भाई को शामिल कीजिए, अहमद अमीन को शामिल कीजिए। और हमारे दोनों इंतहाई मोहतरम कीमती सहाफ़ी कमर नईम और ज़ीशान सिद्दीकी। अच्छा, एक हमारा इरफान भाई, सिर्फ इरफान भाई, एक हमारा बहुत ही प्यारा साथी आज इस दुनिया में नहीं है, हमारे साथ बड़ा वक्त गुजारा, मुसव्विर बलोच, और बड़ा सीनियर सहाफ़ी था, बहुत सारे चैनल्स से वाबस्ता रहा, वो इस दुनिया से चला गया। हम सब की दुआएं उसके लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए रायगा चली गई। ये अल्लाह की मसलियत है, वो अल्लाह ताला कुछ लोगों को दे के आज़माता है, कुछ लोगों को ले के आज़माता है, हमें हर हाल में राज़ी रहना। उसका बेटा यहाँ पर मौजूद है, मुसव्विर बलोच का। हम अब उसकी जगह पर हम मुसव्विर बलोच के बेटे को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने वालिद साहब की जगह, जिस पीछे खड़े हैं उनके वालिद की जगह वो पुर करे। नाम क्या है? तलहा मुसव्विर बलोच। तो मुसव्विर की जो खिदमात थी तंजीम के लिए, उसके खिदमात के एतराफ़ में मैं चाहूँगा कि तलहा को भी जो है ना गवर्निंग बॉडी में शामिल करें, ताकि इसको हौसला मिले, इसको पता चले कि मेरे वालिद की खिदमात रायगा नहीं गई और उनके चाहने वाले मौजूद।